बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या डिबेट चल रही है सियासी सीन पर। उसके दो पहलू हैं। एक कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो डिस्टेबलाइज हो रही है और शायद उसको डिस्टेबलाइज करने में हमारी अदलिया का हाथ है। ये उन लोगों की मंतक है जो पिछले 4.5 साल से इस मुल्क पर जमहूरियत के नाम पर मुसल्लत हुए हैं, जिनके बारे में इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम को किसी किस्म की खुशफहमी नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, बल्कि हर 1 घंटे के बाद वो परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाती है। उन्होंने जो कुछ किया धरा है वो आपके से किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन वो जमहूरियत की आड़ में कहते हैं कि जी जो भी बात हमारे ख़िलाफ़ करता है, जो भी हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है, वो सब जमहूरियत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। यानी जमहूरियत का नाम करप्शन है, जमहूरियत का नाम इनकॉम्पिटेंस है, जमहूरियत का नाम मिस गवर्नेंस है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है और पैसे को गलत इस्तेमाल करना। ये सब चीज़ जमहूरियत का हिस्सा बना दी गई है, जो कि कभी भी मैं समझता जमहूरियत का हिस्सा नहीं थी। दूसरी तरफ ये ख्याल किया जाता है, जो दूसरा आर्गुमेंट है वो ये है कि अदलिया उतना ही जमहूरी अदारा है जितने दूसरे अदारे हैं, क्योंकि जमहूरियत बुनियादी तौर पर आइन पर उसका दारोमदार है और उसमें अदलिया भी है, जिस तरह के पार्लिमान है, जिस तरह के हमारी इंतज़ामिया है। तो इसलिए अगर बज़रिया अदलिया कोई किसी किस्म का कोई एक्शन या फ़ैसला या उस फैसले के नतीजे में कोई चीज़ सामने आती है तो ये जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कोई जमहूरी अमल को ख़त्म करने वाली बात नहीं है। ये आर्गुमेंट जो दिया जाता है कि जमहूरियत पर महाज़राई हो रही है, वो दर हकीकत आर्गुमेंट अदलिया पर महाज़राई का बन रहा है। असल में महाज़राई कहाँ हो रही है? वो अदलिया के ख़िलाफ़ हो रही है, क्योंकि इस वक्त सारे सेटअप में, मैं इसको सिस्टम नहीं कहता, ये सारा डिसफंक्शनल है। सारे सेटअप में अगर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस है, करप्शन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस और इनकॉम्पिटेंट हैंडलिंग ऑफ द स्टेट अफेयर्स, तो वो आपको मिलती है तो अदलिया से ही मिलती है। मैं ये कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर मिल नहीं सकती। इससे कबल मज़ीद इस पर जाते हुए मैं चंद एक चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि हमारी डिबेट्स में, जो कि मैं आम तौर पर टॉक शोज़ में देख रहा हूँ, वो ये है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको पहले वाज़ेह हो जाना चाहिए। आम तौर पे कहा जाता है कि जी पार्लियामेंट तो सॉवरन है। पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम बहरहाल अंग्रेज़ों की बहुत अरसा तक उनकी कॉलोनी रहे हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल भी अंग्रेज़ों की तरफ ही देखते रहे हैं। हमारे बेशतर लोगों ने अंग्रेज़ों से ही तालीम हासिल की है। हमारा घूम फिर के बात ब्रिटिश पार्लियामेंट पे आ जाती है और वो सॉवरन है, उसके कोई इनकार नहीं है कि वो सॉवरन है। क्यों? वहाँ पर कोई लिखा पढ़ा आइन मौजूद नहीं है, इसलिए जो कानून बनाती है वो आइन भी होता है, वो कानून भी होता है, उस पर एक्शन भी उसी बॉडी ने लेना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह मुंतज हो गई हैं। वो एक ख़ास किस्म का निज़ाम है जिसके अंदर ही कानून भी बनता है, कानून पर अमल दरामद भी होता है, क्योंकि उसका हिस्सा एग्जेक्टिव भी है। और अब तक अभी जो अब रिफॉर्म्स आए हैं 2009 तक, अदलिया भी उसी का हिस्सा थी, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थी वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट थी। तो वो एक ख़ास किस्म का निज़ाम है। हमने पूरी तरह उसको फॉलो नहीं किया, ना पाकिस्तान ने, ना इंडिया ने, ना बांग्लादेश ने, ना श्रीलंका ने या और दूसरे ममालिक जो कि उनसे आज़ाद हुए हैं। हमने अपने आप को एक तहरीरी आइन दिया है।
اور جب تحریری آئین ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی ادارہ جو ہے ساورن نہیں ہوتا. ساورن صرف اور صرف آئین ہوتا ہے، اور اس نے آپس میں مختلف رشتے بنائے ہوتے ہیں جس میں انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ ہوتی ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ بات ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا یعنی پارلیمنٹ ہر آدمی اٹھتا ہے بیٹھ کے بات کر دیتا ہے جو تو ساورن پارلیمنٹ ہے. کس طرح سے ساورن ہے؟ اس کا ایک مخصوص رول ہے، آپ اس کو اس کے رول میں دیکھیں گے. اس لیے یہ بات یہ بالکل مفروضہ کہ وہ ساورن ہے، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے، آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، سوائے وہاں جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کیا عدلیہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بھی بالکل غلط ہوگا، کیونکہ عدلیہ جو ہے یہ بالکل اسی آئین کا حصہ ہے. اور اب ڈیفیکلٹی کیا ہے جب یہاں پر بات الیکٹڈ اور نامینیٹڈ کی بات آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی دنیا کے کسی بھی میجر کنٹری میں کہیں بھی عدلیہ جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہوتی. امریکہ جہاں پر ایک چھوٹے لیول تک جج منتخب ہو کے آتے ہیں، وہاں بھی وہاں کی سپریم کورٹ آج تک کبھی الیکٹڈ نہیں ہوئی. اور اگر دنیا میں آج کے عدلیہ کے سامنے رول ماڈل ہے وہ کسی حد تک امریکن سپریم کورٹ ہے، جس نے 1803 میں کہہ دیا تھا کہ آئین کیا ہے، یہ ہمارا پروونس ہے، یہ ہمارا ایریا ہے، ہم بتائیں گے آئین کیا ہے. اور آہستہ آہستہ بالخصوص دوسری جنگ عظیم کے بعد ہر ایک نے اس فلسفی کو سبسکرائب کیا ہے کہ آئین آفٹر آل کوئی جامد چیز تو نہیں ہے نا. اس اے پیس آف رائٹنگ، جس کو ضیاء الحق کہتا تھا میں جب چاہے پھاڑ کے پھینک دوں. یہ صرف فوجی کی ذہن میں ہوتی ہے بات، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رولز جو ہیں وہ شاید آئین سے برتر ہے. یہ اس کی کم علمی ہے. لیکن جہاں کہیں بھی لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ آئین جو ہے اس کو صحیح معنی میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایکٹیو جوڈیشری کی ضرورت ہے. جب تک کہ آپ کے پاس عدلیہ اس کو مناسب تشریح نہ کرے، وہ آئین ایک جامد ہے، ایک پیس آف رائٹنگ ہے، جو کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ ایک ماضی کا حصہ بن جاتی. لیکن چونکہ یو ایس سپریم کورٹ ایک ایکٹیو کورٹ رہی ہے، تو 1787 کا لکھا ہوا آئین جو ہے وہ آج بھی اتنا ہی کرنٹ ہے، کیونکہ ان کی سپریم کورٹ نے اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق انٹرپریٹ کرتے رہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ یہ کوئی الیکٹڈ عدلیہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی طرح سے کسی سے کمتر سمجھا جائے، تو یہ آئین کی جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے اس کے خلاف ہوگا. اب میں آتا ہوں سسٹینیبلٹی آف ڈیموکریسی، دوسرا حصہ اس کا. پہلی بات یہ ہے، اور میں یہ بات اس کو کہتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی کلیش آف انسٹیٹیوشنز نہیں ہے. کلیش آف انسٹیٹیوشن اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کیس آ کے سپریم کورٹ آخر میں فیصلہ کر دیتی ہے، کیونکہ آئین کی آخری تشریح اس نے کرنی ہوتی ہے. تو کلیش کیسے آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ آفٹر آل جو کچھ بھی عدلیہ نے، جو کچھ بھی انتظامیہ نے کرنا ہے، اس کو جب کسی نے چیلنج کرنا ہے تو اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدلیہ نے کرنا ہے. یا کلیش کی بات نہیں ہے، وہ اپنا ایک فرض ادا کر رہی ہے، آپ اپنا جو کام ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ اسپیکر نے یہ بات کہہ دی وہ حرف آخر ہو گئی، تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آئینی ڈیولپمنٹ، اس کے بالکل خلاف ہے. انڈیا میں تو ایک بار ہے، میں صرف ایک واقعہ آپ کو یہ بات کہتا چلوں. ہندوستان کو تو سب ڈیموکریسی مانتے ہیں نا، ہمارے ہاں جو بھی ہے مارشل لا ایک ہے جو ہوا. انڈیا میں تو کنسسٹنٹلی پچھلے 62 سال سے ایک آئین کا عمل درآمد رہا ہے، اور وہاں کی عدلیہ بھی پچھلے 62 سے اسی نے چند ایک فیصلے کیے ہوئے جس میں کہا ہے کہ ایون آئین کو بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے بیسک سٹرکچر کے خلاف. یہ انڈین کانسٹیٹیوشن نے اور انڈین جو ہے جوڈیشری نے یہ اصول طے کیا ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا اس سے کلیش آف سویلائزیشن ہوگی. انہوں نے آئین میں ترمیم کی ہے، انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہاں کلیش آف انسٹیٹیوشنز ہیں.
یہاں تکلیف ہو جاتی ہے کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی، اس لیے کہ چند لوگوں کو کھلے عام پیسہ کھانے کی اور ملک میں لوٹ مار کرنے کے سے روکنے کا اگر کوئی ادارہ ہے تو اس سے تکلیف ہے، اس کو کلیش کہتے ہیں، کیونکہ بھائی آپ ہمارا ہاتھ کیوں روکتے ہیں؟ ہم 100 آدمی ایک جہاز میں بھر کے لے جائیں، ہمیں نہ روکو، یہ ہمارا انتظامیہ کا کام ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک کوئی کلیش آف انسٹیٹیوشنز نہیں ہے، یہ صرف اس لیے اس وقت اس کو ریز کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے مادر پدر آزاد سسٹم ہے اور یہاں پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہو سکتے۔ اب میں آتا ہوں سسٹینیبلٹی پر۔ دیکھیے جمہوریت کیا جو ہمارا تاریخ ہے بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری، اور اس ہسٹری میں ملٹری کا رول بہت نیگیٹو رہا ہے۔ میں افتخار صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، 4 دفعہ ہم بڑے کڑوے ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، اور وہ ایکسپیرینس ہمارا جس میں جوڈیشری برابر کی شامل تھی بڑا افسوسناک ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس لیے 2009 میں ہمیں جب پہلی اپرچونٹی ملی اور عدلیہ آزاد اس انداز سے اور لوگوں کی کوشش کی بنا پر واپس آئی، تو سب سے پہلے ہم نے وہ ججمنٹ سیٹ اسائیڈ کرائیں جن ججمنٹس کی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت کے رستے رکتے رہے۔ اس میں ظفر علی شاہ اور بیگم رسوت بھٹو کی ججمنٹ کو انہوں نے بیڈ لا ڈکلیئر کیا، یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والی ججمنٹ میں ہوا ہے۔ تو یہ عدلیہ ہی نے اس جمہوریت کو پٹری پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے جو کہ پہلے فوج کے ساتھ مل کر عدلیہ نے ہی پٹری سے اتاری تھی۔ تو اس لیے جس کا رول ہے وہ تاریخ کبھی کسی کا رول معاف نہیں کرتی۔ ہمارے بڑے ہی تلخ تجربات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں انجم رشید صاحب بیٹھے ہیں، ہماری سٹرگلز بھی جو وکلا کی سٹرگل ہے جس کے بارے میں بات یہاں نہیں ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایوب خان کے خلاف بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وکلا کھڑے ہوتے تھے۔ اگر ضیاء الحق کے خلاف سال ہر سال ہم نے سٹرگل کی ہے، اس میں سب سے زیادہ وکلا نے سٹرگل کی ہے۔ اگر مشرف کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں تو وکلا سب سے آگے تھے، اور مشرف کو اس کے اقتدار کو گرانے میں بھی وکلا سب سے آگے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے رولز کیا ہیں، وکلا کے رول ہے کہ ہم نے معاملات ان کو تقریباً دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور پیپلز پارٹی نے آ کے ان کو پھر وہاں سے نکال دیا، NRO سائن کر کے ان کو ایک دفعہ پھر لیز آف لائف دے دی۔ تو دیکھیں تو صحیح کس کا کیا رول ہے، آپ کی تاریخ کیا بتا رہی ہے۔ یہ ریسنٹ بات ہے، یہ NRO کس چیز کا پروڈکٹ ہے؟ یہ NRO ایک ملٹری ایک ڈکٹیٹر کو ایک لائف لائن دینے کی کوشش تھی، جو کہ اللہ کا شکر ہے نہ وکلا نے نہ جوڈیشری نے، اور جو لوگ اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز تھی انہوں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے باوجود بھی پورا موقع دیا جا رہا ہے، اور عدلیہ جو ہے اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ کسی بھی غیر آئینی سیٹ اپ کے رستے میں سب سے زیادہ عدلیہ حائل ہے، یہ مقننہ کوئی حائل نہیں ہے، ان کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ نہیں روک سکتے اگر کل کو کیانی کہے کہ جی میں نے یہاں پر مارشل لا لگانا ہے۔ یہ ہماری انتظامیہ جو کرپشن کی وجہ سے انکمپیٹنس کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکی ہے، یہ کسی کا راستہ روکنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت اگر کوئی مضبوط ادارہ جو ان کے رستے میں حائل ہے وہ اس وقت عدلیہ ہے۔ بارہا چیف جسٹس نے کہا ہم کوئی غیر آئینی نظام اس ملک میں نہیں آنے دیں گے۔ اگر اس وقت کوئی گارنٹور ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن کنٹینیو کرے گی، میں سمجھتا ہوں اس کی کسی حد تک اور بلکہ کافی حد تک ضمانت جو ہے وہ جوڈیشری دے رہی ہے، اس وقت کی جوڈیشری۔ لہٰذا آپ سٹک ایڈہیرنس، اب یہ بات ہو رہی ہے جی پرائم منسٹر کو جو اٹھا کے باہر پھینک دیا، بھئی آپ نے دیکھا نہیں یہ 2 سال کیا ڈرامہ ہوا ہے اس ملک میں۔ ایک ججمنٹ دی گئی ہے، اس ججمنٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اس سے بڑی زیادتی کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے لیول کا آدمی یہ بیان دے اگر میں ان کے عمل درآمد کرتا ہوں تو میں 6 مہینے اندر آتا ہوں، اور اگر نہیں کرتا ہوں تو میں پھانسی پہ چڑھ جاتا ہوں۔ بھئی پھانسی پہ کون چڑھا رہا تھا تمہیں؟ کون سا مقدمہ پھانسی کے لیے آپ کا تیار ہوا تھا؟
اس سے زیادہ ایبسرڈ بات کیا ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہائی ٹریزن کا کوئی مقدمہ آپ کے خلاف درج ہو چکا تھا؟ کیا کوئی عدالت ہائی ٹریزن پہ آپ کو ٹرائی کر رہی تھی؟ اور کس بات کا ہائی ٹریزن؟ اس بات کا کہ 248 میں کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے امیونٹی صدر کی توڑ دی ہے، تو جاؤ جا کے پلیڈ کرو سپریم کورٹ کے سامنے، جواب آپ کو مل جائے گا کہ امیونٹی صدر کو کس حد تک حاصل ہے۔ آپ کے سامنے امریکہ کی مثال دیتا ہوں، اس سے زیادہ سیپریشن آف پاور دنیا میں کسی آئین نے نہیں دی۔ اس میں نکسن نے کہا کہ میں نے ایک ٹرائل کورٹ کے کہنے پر اپنی ٹیپس نہیں دینی کیونکہ مجھے ایگزیکٹو پریولیج حاصل ہے، مجھے امیونٹی حاصل ہے۔ ان کی سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ مقدمات کے معاملے میں اور ایویڈنس فراہم کرنے کے معاملے میں کوئی امیونٹی اور ایگزیکٹو پریولیج حاصل نہیں ہے۔ جائیے آپ جا کے یہ سوال سپریم کورٹ سے کر لیتے، کیونکہ آپ کو خطرہ تھا کہ اس کے اوپر ججمنٹ آ جائے گی، اور یہ جو بہانہ بنایا ہوا کہ ہم نہیں ہمیں عدلیہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تشریح کے لیے، ہم تو اپنی تشریح خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور جس کے بارے میں یہاں کافی ساری باتیں کی، آپ کے سامنے ایک کلیئر سچویشن ہے کہ ایک حکومت اپنے آپ کو دوام دے رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کس ملک میں نہیں ہوتا 4 سال گزر جانے کے بعد 5واں سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے۔ کیا جواز ہے کہ یہ اپنے آپ کو آخری دن تک لے جانا چاہتے ہیں جبکہ وہ ہر معاملے میں فیل ہو چکے ہیں؟ جمہوریت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کا الیکشن 18 فروری کو ہوا ہے تو آپ نے 18 فروری تک ہی جانا ہے، بلکہ پہلی مارچ تک جب نوٹیفیکیشن ہوئی تھی۔ یہ تو ایک آؤٹ سائڈ لمٹس ہیں جو دی ہوئی ہیں جمہوریت میں۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آخری دن تک، کیونکہ آپ نے ڈے بائی ڈے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بنانا ہے، قوم کے لیے کچھ نہیں، تو اس لیے آپ آخری دن تک لے جانا چاہتے ہیں۔ بات یہاں پر ہوئی کہ جی یہ جنوری میں ہوگا یا اکتوبر میں ہوگا، ان کی نیت ہے کہ یہ اپریل میں کرائیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ جا سکتے ہیں تو 1 مارچ تک جا سکتے ہیں اور پھر 60 دن میں الیکشن ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک دن بھی اپنا چھوڑنے کو تیار نظر نہیں آتے، ورنہ 4.5 سال ہو چکے ہیں، ٹائم ٹو گو فار دیم۔ اس لیے یہ کہتے ہیں، ہمیں آپ کہتے ہو کہ تم جاؤ، تم ڈیزالو کرو اسمبلی، الیکشن کراؤ، جمہوریت کو خطرہ ہے۔ جب بات ہوتی ہے کہ بھائی جمہوریت زرداری اور گیلانی اور راجہ صاحب کا تو نام نہیں ہے، جمہوریت ایک سسٹم کا نام ہے، اور آپ اس سسٹم میں فیل ہو چکے ہیں، ایکنالج کرو کہ فیلئر ہو چکا ہے، اور فیلئر کے بعد آپ پر فرض ہے کہ عوام کے سامنے جاؤ اور عوام کے سامنے اپنا کیس پٹ کرو، اور ہم اپنا کیس پٹ کرتے ہیں کہ آپ کی 5 سال کی کیا، یا 4.5 سال کی، یا 4.25 سال کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ اب آخر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بہت ٹائم لے لیا، وہ یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی جو ڈیموکریسی کی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگلا الیکشن کتنا فیئر، جسٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ ان کو جلد سے جلد جانا چاہیے، اور کسی طرح کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے الیکشن پروسیس کے ساتھ۔ جو ہمیں خطرات ہیں اور جو ابھی تک معاملات سامنے آئے ہیں کہ یہاں پر اس قسم کی تیاریاں موجود ہیں کہ الیکشن کو رگ کیا جائے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور 5 سال پھر یہاں پر اس ملک کے اقتدار پر کسی انداز سے قبضہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ملک اب تیار نہیں ہے 5 سال ایک رگڈ الیکشنز کی بنیاد پر کسی کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس لیے اس ملک کے لیے، اس ملک کے نظام کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے ابو اینی ڈاؤٹ اس کی ٹرانسپیرنسی، اس کی فیئرنس، اس کی جسٹنس، ہر چیز جو ہے بڑی واضح ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں بطور شہریوں کے، میں ایک پارٹی کا بھی نمائندہ ہوں، وہ ہمارا فرض ہے اور ہمارا ہمیشہ سے یہی موقف ہے کہ ہم فیئر، جسٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں۔ جو بھی عوام کا جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ ویلکم ہے اگلے 5 سال کے لیے، لیکن اگر اس میں گڑبڑ کی گئی، خدا نہ خواستہ اگر اس میں اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کی گئی، تو پھر اس ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوں گے وہ خدا کرے ہم اپنے منہ پہ اپنی زبان پہ نہ ہی لائیں تو اچھا ہے۔ تو سسٹینیبلٹی کا جو معاملہ ہے وہ اگلے فیئر
فری فیئر جسٹ اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ.